बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है ज़िंदगी एक मौका ज़रूर देती है। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। मुझे कल कमेंट आया था कि आप प्रॉपर निकाब किया करें, क्योंकि आपकी आंखें जो है गैर मर्दों को मुतवज्जा कर रही हैं और ये गलत है। मेहरबानी करके प्रॉपर निकाब किया करें, क्योंकि आपकी आंखें प्यारी हैं। तो बात यह है कि मैं किसी को यहाँ आंखें दिखाने नहीं आई। मेरे चैनल का मकसद ये है कि जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं, जिस नेगेटिविटी की वजह से मैं बहुत पीछे चली गई, मेरे 5 साल ज़ाया हुए, मेरे 5 साल, मेरे 6 साल, मेरे 10 साल, जितने भी साल मेरे ज़ाया हुए हैं, मैं ये चाहती हूँ कि वो साल आपके ज़ाया ना हो। जहाँ तक भी मेरा मैसेज जाए, मैं सदका जारिया के तौर पर आप लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को संभाल लीजिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता, और बाज़ औक़ात जो है हमें कोई समझाने वाला भी नहीं होता। तो ये है कि मेन जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप लोगों तक मेरा पैगाम जाए। सदका जारिया के तौर पर मैं पैगाम देना चाहती हूँ। बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है कि आंखें दिखाऊं या कुछ भी। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक था मेरा कि ज़िंदगी एक मौका ज़रूर देती है। तो मेरा ये तजर्बा है कि आपकी जवानी में 40 साल के बाद, 35 साल में, या फिर वैसे 40 साल से पहले 40 साल से पहले ज़िंदगी हर किसी को एक मौका ज़रूर देती है। ये मेरा तजर्बा है। और ये जो है ना, ये तजर्बा मैंने इस पे बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे गौर व फ़िक्र किया, तब मुझे तजर्बा हुआ कि 40 साल से पहले हर शख्स को ज़िंदगी एक मौका ज़रूर देती है बनने का। अब उस मौके को, उस टाइम को आप गवा दें, ये आप पे है। आप उस मौके को कैच कर लें, ये भी आप पे है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 30 साल 32 साल की उम्र में खूब कमा रहे होंगे, लेकिन वो अय्याशी कर रहे होंगे, वो बुढ़ापे का नहीं सोचते। अच्छा, उसके बाद 23-24 साल की उम्र में भी मैंने देखे हैं लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बस पढ़ लिया और बाकी कुछ नहीं। आप पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए इस्लामियात किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए इस्लामियात किया हुआ है। और जब तक मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, साथ कुछ कमा भी रही थी अपनी फ़ीस देने के लिए, अपनी गाड़ी का किराया देने के लिए, साथ कुछ कमा भी रही थी और साथ जो है पढ़ भी रही थी। तो वक्त ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो कमाने वाले जो है वो स्टूडेंट होके भी कमा सकते हैं मेरे ख्याल में। तो ये है कि मेरे पास एक वक्त ऐसा भी आया, अल्हम्दुलिल्लाह कि जब 1000 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मैंने जो है ना मेहनत मज़दूरी करके रात को 2 बजे तक जाग के सुबह जो है 1300 रुपया भी कमाया है। ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में मैंने जो है 2500 रुपया भी कमाया है। 2500 रुपये भी मुझे मिले हैं एक ही दिन में। कैसे कि जो क्रोशियो के काम में करती थी उसकी बहुत डिमांड थी। छोटे छोटे शूज़ हम बनाते थे। एक शूज़ जो है वो 100 रुपये का हम सेल करते थे। तो मेरी कोशिश होती थी कि 10 शूज़ बन जाए। रात तक 2 बजे तक जागती थी और सुबह फ़ौरन उठना पड़ता था। आज भी मुझे याद है कि जब मैं मुझसे उठा नहीं जाता था। अगर आप 2 बजे तक जाग रहे हो तो फिर सुबह आप नहीं उठ सकते, लेकिन मैं उठती थी कि नहीं, अगर छुट्टी कर ली तो फिर जो है पैसे कैसे होंगे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि कॉलेज लाइफ में जब थी तो बस पता नहीं अल्लाह मेहरबान हो गया, शूज़ का काम वहाँ पे चल गया। तो बल्कि जब मेरे नंबर कम आए, मेरे नहीं सॉरी मेरी छोटी सिस्टर के जब नंबर कम आए, तो वहाँ पे एक लड़की ने मेरी वालदा को ये भी बताया कि आंटी ये तो पढ़ती नहीं होती थी, ये तो क्रोशिया ही बनाती रहती होती थी और शूज़ ही बेचती रहती थी, फिर इनके नंबर कम ना आए तो और क्या आए।
تو ہنسنے والے تو بات کر جاتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کا سسٹم کیسے چلا رہا ہوتا ہے. ہمیشہ بیٹیاں ہی احساس کرتی ہیں. بہرحال یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں بات کر رہی تھی کہ زندگی ایک موقع ضرور دیتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے آپ کی کالج لائف میں آپ کو چاہے موقع ملے، چاہے آپ کو جو ہے آپ کی شادی کے فوراً بعد موقع ملے، چاہے جب آپ کے 2 بچے ہو جائیں آپ کو موقع ملے، 40 سال سے پہلے ہر شخص کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بنا لے. تو اگر آپ کو زندگی یہ موقع دیتی ہے تو خدا را اس کو عیاشیوں میں نہ اڑائیں. سالگرہ کر لی، اس کے بعد جی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا لیا، دوسرے کو بھی کھلایا، بتایا کہ ہم بڑا اچھا کماتے ہیں. ان فضولیات میں نہ پڑیں، کچھ سیو کر لیں اور اپنا کچھ بنا لیں. اور جہاں میں ہمیشہ ہی ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ جوانی کا کاٹا ہوا پیٹ کل بڑھاپے میں آپ کو بہت سکون دے گا. یہ بات میری یاد رکھیے گا، کیونکہ بڑھاپے میں کل پھر آپ محنت بھی نہیں کر سکتے. کل اگر آپ کی اولاد آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر آپ کی جو صحت ہے وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. تو جوانی میں انسان بھوک بھی برداشت کر لیتا ہے. جوانی میں انسان جو ہے کمر کا پین ہو، کمر میں اگر درد ہو رہا ہو تو وہ برداشت بھی کر لیتا ہے، تھوڑی بہت برداشت کر لیتا ہے. تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو ہے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی میں آج آپ سے. 9 سال ہو گئے میری شادی کو. 9 سال میں ہمارے گھر میں فروٹ شادر نادر آتا ہے، کیونکہ فروٹ مہنگا ہے. ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، اچھا کھاتے ہیں، لیکن فروٹ بہت کم آتا ہے کیونکہ فروٹ بہت زیادہ مہنگا ہے. تو اگر میں فروٹ کھاؤں گی تو پھر میں گھر نہیں بنا پاؤں گی. تو میں یہی سوچتی ہوں فی الحال، حالانکہ میرے بچوں کو بھی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ اچھا کھائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن نہیں، میں کہتی ہوں کہ جب میں اپنا گھر بنا لوں گی انشاءاللہ تو تب میں فروٹ کھاؤں گی. اللہ نے میرے نصیب میں ہوا، میرے بچیوں کے نصیب میں ہوا تو کھا لیں گے. آج کا کاٹا ہوا میری بچیوں کا پیٹ، میرا پیٹ، بچوں کا، تو یہ جو ہے نا آج کی تھوڑی سی تکلیف کل کے لیے بہت آسانی پیدا فرمائے گی. آپ یقین کیجئے کہ ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کھل کے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری فیملی میں کچھ ایسی بچیاں ہیں جو میری بچیوں سے چھوٹی ہیں، لیکن وہ میری بچیوں سے جو ہے بڑی لگتی ہیں کیونکہ وہ کھاتی پیتی ہیں. لیکن وقت آنے پہ یہ ہوگا کہ وہ جو کھاتی پیتی بچیاں ہیں، میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مقابلہ کر رہی ہوں، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ کھاتی پیتی بچیوں کا جو ہے کچھ بھی ابھی تک سیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمارا الحمدللہ، بے شک میری بچیاں کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیو کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ہے کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر میں یہ دیکھوں، حالانکہ مجھے فیملی میں یہ باتیں بہت زیادہ سننی پڑتی ہیں، کمزور ہیں کمزور ہیں کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب تو خیر میں ان کو بہت زیادہ دیتی ہوں کھانے کو، چاول ابال کے دیتی ہوں، ذرا ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ فروٹ کھلانا، یہ کھلانا، فرائز کھلا دی، بہت کچھ ڈسوانا، مجھے بہت برا لگتا ہے. بھلے بچے کی صحت اچھی ہے لیکن بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام بھی ہمیں زیادہ ڈسوانے کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ میں نے زندگی کا ایک تجربہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کو جب بچہ ہوتا ہے، جب ہم شروع سے ہی بچے کو اس بات کا عادی بنا دیتے ہیں کہ اس کو بس کھلایا کھلایا، تو بچہ جو ہے نا وہ بے حس ہو جاتا ہے. اسے اس چیز کی فکر نہیں رہتی کہ کہاں سے مال آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا. میری ویڈیو میں چاہ رہی تھی کہ 4 منٹ کی ہو، لیکن بات چونکہ بہت اچھی کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی بات کر رہی ہوں، مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہاں پہ اسی ٹاپک کے ساتھ جو دوسرا ٹاپک آ گیا ہے اس پہ بھی بات کر لینی چاہیے. تو جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سب والدین سے نصیحت کرنا چاہوں گی کہ خدا را بچوں کو اتنا زیادہ مت کھلائیں کہ وہ بے حس ہو جائیں، ان کے اندر احساس پیدا کروائیں. میں آپ کو یہ بات پورے یقین اور پوری گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے 2 سے 4 فاقے کاٹے ہیں تو اسے غریب کا احساس ہوگا، اسے رات چلتے کا احساس ہوگا، اسے غربت کا احساس ہوگا، اسے کسی کی مدد کرنے کا، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں کسی کی مدد کروں. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کھلائے جا رہے ہیں تو وہ اپنے ہی سگے بھائی کی مدد کرنے پہ اس کا دل نہیں چاہے گا.
وہ چاہے گا کہ میرے بھائی کے پاس جو مال ہے وہ میں اس سے کھینچ لوں. اگر میرے بھائی کے پاس ہے سیب تو میں نے اپنے حصے کا سیب کھا لیا، تو اب وہ بھائی کے حصے کا سیب بھی میں اس سے چھین کے کھا لوں. تو اتنا زیادہ نہ کھلائیں کہ بچہ چاہے کہ میں اپنے سگے بھائی سے بھی چھین کے کھاؤں، بلکہ اس کو تھوڑا بہت فاقہ دلا کے یہ احساس دلائیں کہ جو ہے کچھ چیزیں، رزق کتنا قیمتی ہے. اور یہ احساس جب ہم غریب ہوتے ہیں، آج میرے دل میں اگر احساس ہے نا کسی غریب کا، اور اگر میں کسی غریبوں کی ہیلپ کر رہی ہوں نا، تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں نے زندگی میں فاقوں کو دیکھا ہے، میں نے زندگی میں غربت کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو مجبور دیکھا، تو میرے دل میں یہ چیزیں ہیں. اگر میں بھی عیاشی میں زندگی گزارتی، گاڑی ہوتی، ماں باپ ساری سہولیات میسر کر رہے ہوتے، اس وقت تو یقین کیجئے جب ہم غریب تھے تو اس وقت رونے کو دل کرتا تھا کہ ساری دنیا مزے کر رہی ہے، لوگوں کے پاس اچھی جومیٹری ہے، سب کچھ ہے، لوگوں کے پاس کھلونے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہماری چچا زاد، ہماری فلاں ماموں زاد، ہماری وہ سب مزے کریں، اور ہم اب اس بات کا احساس آتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ نے وہ جو غربت دی ہے نا، اس میں احساس دیا ہے اللہ نے. اگر غریب نہ ہوتے تو پھر یہ احساس نہ ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب والدین نہیں ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بچوں میں یہ احساس نہیں ہوتا. پھر بچے بڑے ہو کے بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ڈونگ کر رہی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ تو فضول کہہ رہی ہے، اس کے پاس. دیکھیں کوئی بھی اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ مجبور ہو کے کرتا ہے. آپ یہ مت سوچیں، میں نے کل بھی لائیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ لوگ بہت سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ہم جو ہے نا اس کو دیں تو وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. 1000 روپیہ دیتے وقت بھی نا 100 بار سوچیں گے کہ پتہ نہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. اللہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ بالکل بھی نہیں سوچتا. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دیتا ہے ہمیں. جتنی بڑی اس کی رحمت ہے اتنا بڑا وہ خود ہے، اور اتنا ہی بڑا وہ مہربان بھی ہے. تو وہ مہربانی سے ہمیں دیتا ہے، رحم دلی سے ہمیں دیتا ہے. وہ بڑا رحم دل بھی ہے. قرآن میں ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ بڑا رحم دل ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحم دل ہے، تو کیا ہم تھوڑے سے بھی رحم دل نہیں ہو سکتے؟ تو رحم دلی اسی وقت ہوگی جب ہمیں احساس ہوگا کہ بھوکا کون ہے، پیاسا کون ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں زندگی میں. تو اسی ٹاپک میں 2 نصیحتیں آخر میں کرنا چاہوں گی. آج کی اس ویڈیو میں 2 نصیحتیں آپ کو کرنا چاہوں گی. ایک یہ کہ اپنے بچوں کے اندر احساس دلائیں کہ میں کام کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں، ہر چیز کا احساس دلائیں. اسپیشلی اپنے بچوں کے اندر اس چیز کا احساس دلائیں کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اللہ ہمیں اور دے گا. ٹھیک ہے؟ تو کھانے کی قدر دلائیں، رزق کی قدر دلائیں. بعض بچے جو ہے نا آدھا کھاتے ہیں، آدھا کہہ رہی ہے سوری، آدھا کھاتے ہیں اور آدھا پھینکنا پڑتا ہے. تو یہ بھی بہت بری بات ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو احساس دلائیں. دوسرا، کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کو زندگی موقع دے رہی ہے، آپ 32 سال کے ہیں، 33 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، 36 سال کے ہیں، زندگی اگر موقع دے رہی ہے تو اسے سنبھال لیں. نہ کہ آپ فروٹ کھائیں، نہ کہ آپ جو ہے نا تلی چیزیں کھائیں، باہر کی بیکری کی چیزیں کھائیں اور پھر بڑھاپا آپ کو مشکل ہو. اسے سنبھال لیں. بے شک یہاں پہ جوڑ کے جو گیا ہے وہ چھوڑ کے ہی گیا ہے، میں یہ مانتی ہوں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اس بات سے اپنے بچوں کا خیال رکھیے کہ کل آپ کے بچے، آپ کی آنکھیں دیکھیں. ہم نے وہ کہتے ہوتا ہے نا، قلعے کسی نے بھی یہاں پہ نہیں ٹھکوائے ہوئے کہ جو ہے نا اس نے بس رہنا ہی رہنا ہے. اب میں بھی تو مر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگلے سال میں مر جاؤں، اللہ نہ کرے اس سے اگلے سال میں مر جاؤں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جب مروں تو میرے بچوں کے پاس اتنا ہو کہ میرے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اس وجہ سے آپ بھی اس چیز کا خیال کر لیں. بھلے اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کو، ہر چیز کا خیال کریں، لیکن اپنے بچوں کا بھی ساتھ خیال کریں کہ ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اچھی تربیت، ان ساری چیزوں پہ آپ نے تبھی غور کرنا ہے جب آپ اکیلی بیٹھیں گی، آپ ان بارے میں سوچیں گی، زیادہ مثبت سوچیں گی تو آپ یہ ساری چیزیں سوچیں گی. تو جتنا زیادہ آپ اپنے علم کو پھیلائیں گی، جتنا زیادہ آپ علم حاصل کریں گی، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گی، اتنا زیادہ آپ اچھا سوچیں گی. اچھا سوچیں گی تو بہت کچھ ذہن میں آئے گا. جب خود کامیاب زندگی گزاریں گی تو آپ کا دل کرے گا کہ دوسرے کو بھی مشورہ دیں. تو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.